Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के 30वें लेक्चर पे। स्टूडेंट्स, रात को मैं एक किताब पढ़ रहा था और मैंने एक बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट पढ़ी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द राइटर हु coined that statement, but the statement was something like this: everybody is a hero provided you catch him at the right moment. जी हाँ, आपने गौर किया स्टेटमेंट पे? हर बंदा एक हीरो है अगर आप उसको राइट मोमेंट के ऊपर कैप्चर करें। अक्सर औक़ात हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे गलत काम किए या बहुत सारे ऐसे इम्तहानात में से गुजरे जहाँ पर हम थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते तो शायद बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते, या कुछ ऐसी गलतियाँ कर लीं जिसकी वजह से शायद आज हम सोचते हैं कि हम ज़िंदगी के उस मकाम पे नहीं हैं जहाँ पर हम हो सकते थे अगर हम ज़रा ज़्यादा मेहनत करते। तो इस किस्म की काफ़ी सारी नेगेटिव थॉट्स हमारे जहन में अक्सर औक़ात आती रहती हैं जो हमें एहसास दिलाती रहती हैं कि शायद वी आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। बट द मोमेंट आई रेड द स्टेटमेंट एवरीबॉडी इज़ अ हीरो प्रोवाइडेड यू कैच हिम एट द राइट मोमेंट, इट just gave me a small, blistering thought in my mind that maybe a lot of things all of us do in our lives जहाँ पर हमको हीरो कहा जा सकता है, ऐसे छोटे छोटे वाक़यात। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब भी हम अपनी लाइफ को रिव्यू करते हैं तो हमें शायद नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं और पॉजिटिव चीज़ें कम नज़र आती हैं। I think the bottom line of that statement was that we can start considering all those good things that we have done in our life, all those good deeds that we have performed in our life and get the energy from there over. बिल्कुल जिस तरह से हम अपने बारे में अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी कामयाबियों को याद कर सकते हैं और वहाँ से हम अपनी एनर्जी गेन कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब हम दूसरे लोगों के बारे में परसेप्शन बना रहे होते हैं तो शायद ये स्टेटमेंट हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, दैट एवरीबॉडी इज़ अ हीरो प्रोवाइडेड यू कैच हिम एट द राइट मोमेंट। अगर आप इस स्टेटमेंट के ऊपर अमल करना शुरू करें तो शायद आपकी लाइफ के अंदर कुछ बुनियादी चेंजेस आना शुरू हो जाएं। जब भी हम दूसरे लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि शायद हम सेल्फिश हो जाते हैं या शायद थोड़े से इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड मीन हो जाते हैं और हम दूसरों की हमेशा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते हैं। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से हमने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमें अच्छा महसूस नहीं होता और कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे बेशुमार चीज़ें होंगी, उनकी ऐसी बेशुमार खसूसियात होंगी जो उनको बहुत ज़्यादा नुमायाँ करती हैं। द क्वेश्चन इज़ कि हम उन नुमायाँ खसूसियात को, उन पॉजिटिव खसूसियात के ऊपर क्यों नहीं कॉन्सनट्रेट करते। अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहें तो शायद आज के बाद हम दूसरे लोगों के अंदर उनके जो अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें। लेकिन उन पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि हमें उस शख्स के बारे में जानना पड़ेगा कि ये शख्स क्या सोचता है, ये क्या करता है और इसके अंदर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। एंड वी probably will have to curb that basic human reaction that whenever we are going to observe another person we go extremely critical. इससे शायद चेंजेस ये पैदा होंगी कि हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा जानना शुरू कर देंगे और जो जजमेंटल शॉर्टकट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम इस्तेमाल करेंगे। और जब हम दूसरे लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे तो गैस व्हाट, उनकी अच्छी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। जब हमें उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो क्या ये सही नहीं होगा कि हम उनकी तारीफ़ करें और उनको बताएं कि आपके अंदर ये चीज़ अच्छी है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। मिसाल के तौर पर शायद कोई साहब बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, या शायद कोई बहुत अच्छे लतीफ़े सुनाते हैं, या शायद कोई बहुत हमदर्द आदमी है, या शायद कोई ऐसा इंसान है जिसके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, या शायद कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों की मदद करना पसंद करता है बाज़ मौक़ों के ऊपर। तो बाज़ औक़ात इस तरह से भी हो सकता है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन नज़र आ सकते हैं जब आप उनको ऐसा काम करते हुए देखें जिस काम को वो दिल से कर रहे हों। तो स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन से हमें पता ये चलता है कि जब हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं
تو ہم ان کی اچھی چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد اگر ان کو بتانا شروع کریں ان کی اچھی چیزوں کے بارے میں, تو شاید ان کے اندر ایک بہت پازیٹیو انکریجمنٹ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. بلکہ شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ یہ پازیٹیو انکریجمنٹ ان کی لائف کو آل ٹوگیدر چینج کر سکتی ہے. اینڈ گیس واٹ ول یو گیٹ, ایسے لوگ جن کی آپ تعریف کرتے ہیں, جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں, وہ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے. اینڈ وین somebody likes you, how do you feel? Very nice. ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اندر سے کہ ہمیں کوئی اچھا سمجھ رہا ہے. تعریف بے شک اگر جھوٹی بھی ہو تو ہمیں اس سے پازیٹیو محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کرنا شروع کر دیں, بیکاز وہ ایک نیگیٹو بیہیویئر کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کی اچھی چیزیں بہت محنت کر کے ڈھونڈتے ہیں اور ان کو بتانا شروع کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو نہ صرف محنت کرنا پڑے گی بلکہ آپ لوگوں کے بارے میں جانیں گے اور دوسرے لوگ آپ کے ذریعے اپنے آپ کے بارے میں جاننا شروع کریں گے. اسٹوڈینٹس, ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم ایٹریبیوشن تھیوری کے بارے میں پڑھ رہے تھے, اور اس میں ہم نے کچھ اسی قسم کی بات چیت کی تھی کہ جب ہم لوگوں کے بیہیویئر کو ڈسکس کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, تو ہم اس بیہیویئر کی کاز کو ایٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگی یہ سلائڈ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت, ہمارے کسی بھی بیہیویئر کو آبزرو کرنے کے بعد 3 طرح کے ریئیکشنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے بیہیویئر کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. یہ ہیں ڈسٹنکٹیونیس, کنسنسس اینڈ کنسسٹنسی. میں ان پروسیسز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ان 3 پروسیسز کے ذریعے ہم لوگوں کے بیہیویئر کی انٹرنل کازز ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا ایکسٹرنل کازز. جب بھی ہمیں انٹرنل کاز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کسی صاحب نے کسی دوسرے صاحب کی ہیلپ اس وجہ سے کی کہ وہ انٹرنلی بہت اچھے ہیں اور وہ ہمیشہ اس طرح سے کرتے ہیں, دین our perception or attribution of that behavior would be towards the intrinsic factors in that personality. اور اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب شاید ایکسیڈنٹلی اس طرح سے کر گئے, تو پھر ہم ایکسٹرنل کازز کی طرف دھیان زیادہ ڈالتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس, ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم بیہیویئر کو ایٹریبیوٹ کر سکیں انٹرنل کازز کے ساتھ یا ایکسٹرنل کازز کے ساتھ. اور جب بیہیویئر ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں انٹرنل کازز کے ساتھ, تو یہ ہمیں اس شخصیت کے بارے میں کچھ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. آج اسٹوڈینٹس ہم بات کرتے ہیں کچھ ججمنٹل شارٹ کٹس کی. ہمیں زندگی میں بے شمار لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ صبح یونیورسٹی جاتے ہوں گے, وہاں پہ آپ کے ٹیچرس ہو سکتے ہیں یا آپ کے فرینڈس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے دوسرے حلقہ احباب ہو سکتا ہے, آپ کے دوسرے دوست ہو سکتے ہیں. پھر شاید آپ کوئی کام کرتے ہوں, آپ اپنے کام کی جگہ پر جاتے ہیں, اور گھر کے اندر آپ اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ایک دن کے اندر آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, دراصل یہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کی لائف کی پرفارمنس کو. How do you interact with your class fellows and your teachers will determine your performance in the classroom. How do you interact with people at your workplace will determine your performance at the workplace. اور گھر میں آپ کے حالات کیسے ہیں, کیا آپ کو ابا جان سے ڈانٹ پڑتی ہے یا ابا جان آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ یو آر اے گڈ بوائے اور اے گڈ گرل اینڈ یو آر ویری انٹیلیجنٹ پرسن اینڈ ان شاء اللہ یو آر گوئنگ ٹو بی ویری سکسیزفل ان دا فیوچر, یا پھر وہ اس کی بالکل تصویر کا الٹا رخ دیکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس, ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جانتے ہوئے, ان کے بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہوئے بہت زیادہ انفارمیشن کو پروسیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے, ہمارا ٹائم اسپین ذرا تھوڑا ہوتا ہے, تو ہم ہر چیز کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دے سکتے. اور جب ہم ہر چیز کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دے سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے ججمنٹل شارٹ کٹس ڈھونڈ لیتے ہیں جس کے تحت ہم دوسرے لوگوں کے بیہیویئر کو آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ بس میں جا رہے ہیں اور بس میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں, تو ہو سکتا ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کو چند لوگ ایسے نظر آئیں جن کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہو کہ شاید یہ صاحب بہت ذہین ہے, یہ صاحب بہت ہمدرد ہیں. کسی دوسرے صاحب کے بارے میں آپ کے ٹوٹلی نیگیٹو خیالات بھی ہو سکتے ہیں. یس, جب آپ اس قسم کی آبزرویشن کے ذریعے یہ چھوٹے چھوٹے کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ ججمنٹل شارٹ کٹس کو استعمال کر رہے ہیں. دراصل ججمنٹل شارٹ کٹس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم بہت اسپیڈی طریقے سے اپنی پرسیپشن دوسروں کے بارے میں بنا سکیں. لیکن کیا ان ججمنٹل شارٹ کٹ سے حاصل کی گئی انفارمیشن کیا صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ آف کورس یو ویری انٹیلیجنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ججمنٹل شارٹ کٹ سے حاصل کی گئی انفارمیشن کے اندر ڈیفینیٹلی گیپس ہوں گے, اور ہمیں زیادہ انفارمیشن چاہیے کسی دوسرے صاحب کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے,
اور زیادہ ہمیں کاز اینڈ افیکٹ کے پرنسپل کے اوپر غور کرنا پڑے گا تاکہ ہم پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کسی صاحب کا بیہیویئر کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ کو سامنے سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, ہم تقریباً 5 طرح کے ججمنٹل شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں. یہ ہیں سلیکٹیوٹی, assumed similarity, stereotyping, halo effect اینڈ سیلف فلفلنگ پروفیسی. تو آئیے شروع کرتے ہیں assumed similarity سے. یہ ایک ایسا ججمنٹل شارٹ کٹ ہے جس کے ذریعے ہم دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں through our own perception about ourselves. Now, this is very strange. You might be thinking کہ میری اپنے بارے میں جو پرسیپشن ہے اس کو میں دوسروں کے اوپر کس طرح سے اپلائی کر سکتا ہوں. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پر کیا آپ نے کبھی پریزنٹیشنز کی ہیں؟ آف کورس آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بے شمار پریزنٹیشنز کرنی پڑتی ہیں جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور کسی ٹاپک پر آپ کو سیر حاصل بحث کرنی ہوتی ہے. عموماً پریزنٹیشن کا ایک کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, 3 سے 5 منٹ یا 15 منٹ, بعض اوقات 1 گھنٹے کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اور بعض اوقات سارے دن کی پریزنٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں, 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کی. جب آپ پریزنٹیشن کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو آپ نروس محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ دس از ہیپننگ ود ایوری ادر پرسن. لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ پریزنٹیشن کرنے گئے تھے تو آپ کیسا محسوس کر رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کافی نروس محسوس کر رہے ہوں گے, کیونکہ زیادہ تر طالب علم مجھے یہی بتاتے ہیں کہ پہلی پریزنٹیشن میں وہ کافی نروس محسوس کر رہے تھے. جب آپ اپنی باڈی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تھرو دس نروس اسٹیٹ آف مائنڈ اور وہ ساری فیلنگس جو آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں پریزنٹیشن نہیں کر سکتا, میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, میرا دل دھڑک رہا ہے, میرا دل لگتا ہے میرے منہ میں دھڑک رہا ہے, اینڈ دیر آر بٹرفلائز ان یور ٹمی. all those things, all those feelings are extremely emphasized اور وہ feelings آپ کے ذہن کے اندر imprint ہو جاتی ہیں. Now guess what? After some time has passed, آپ اچھی presentations کرنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ کو نظر آتا ہے ایک اسٹوڈنٹ جو اپنی پہلی presentation کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو آپ اس کے behavior کو دیکھ کے, آپ اس کی شکل کو دیکھ کے شاید یہ کہیں کہ یہ صاحب نروس ہیں. اگر آپ اس طرح سے conclusions draw کر رہے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ assumed similarity کا شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے اپنے بارے میں ریڈ کیا کہ میں پہلی پریزنٹیشن میں اس طرح سے محسوس کر رہا تھا, بالکل اسی طرح سے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی دوسرے صاحب یا کوئی دوسرا طالب علم پہلی دفعہ پریزنٹیشن دینے کے لیے جا رہا ہے, تو وہ جو ساری جسمانی اور ذہنی کیفیات میں سے آپ گزرے تھے, آپ شاید وہ ساری کیفیات ان صاحب کے اندر یا اس طالب علم کے اندر دیکھنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیچرل بورن پریزنٹر ہو اور وہ اتنا نروس نہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا بہت نروس نہ محسوس کریں کسی بھی پریزنٹیشن سے پہلے تو شاید ہم اس ٹاسک کو سیریسلی ہی نہ لیں. تو اسٹوڈنٹس, assumed similarity کے تحت ہم عموماً لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کن حالات کے اندر کس طرح سے بیہیو کیا, وہ ریئیکشنز ہمارے ذہن میں امپرنٹ ہو جاتے ہیں, اور جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم وہی ریئیکشنز کوشش کرتے ہیں ان کے بیہیویئر کے اندر پرسیو کرنے کی. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے ایک سچویشن کے اندر اس طرح سے بیہیو کیا تو باقی کے سارے لوگ بھی اس سچویشن کے اندر شاید اسی طرح سے بیہیو کرتے ہوں. دراصل یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کی فیلنگس, اس کے امپریشنس آپ کے ذہن میں بہت زیادہ شارپلی امپرنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہتی ہیں. اور جب آپ کسی دوسرے کو بالکل اسی طرح سے بیہیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی دوسرے کو اسی سچویشن میں بیہیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے نہ ہوں. عموماً جب لوگ جاب کے لیے انٹرویوز دینے جاتے ہیں تو انٹرویورز assumed similarity کے ججمنٹل شارٹ کٹ کا ضرور شکار ہوتے ہیں. انٹرویورز آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا, آپ نے یہ ڈگری کہاں سے کی, اور آپ کی پچھلی جابس کیا ہیں. دراصل وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس مختلف سٹیجز آف لائف میں کس طرح سے رہی. اور عموماً جب آپ مختلف سٹیجز کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ اپنے ریئیکشنز کو یاد کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ صاحب نے ان حالات میں نروس تھے, یا انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا, یا شاید انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. سو دس از ایکچولی اے ججمنٹل شارٹ کٹ دیٹ وی فریکوینٹلی یوز ٹو لرن اباؤٹ دا پیپل. ناؤ واٹ از دا نیکسٹ ججمنٹل شارٹ کٹ؟ The next one is stereotyping. Stereotyping سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ایک گروپ کو
ایک خاص پرسیپشن کے تحت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں آپ کو باڈی ٹائپ کے اسٹیریوٹائپس کے بارے میں بتا سکتا ہوں. اگر ایک صاحب بہت لمبے ہیں, چوڑے چکلے ہیں اور جسمانی ساخت مسکولر ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا وہ ذہین آدمی ہے؟ کیا وہ اسکول میں اچھی پڑھائی کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا وہ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک خوش مزاج آدمی ہیں یا سڑیل ٹائپ کے ہیں؟ تو جب بھی آپ لوگوں کے باڈی ٹائپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کچھ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور عموماً یو ول فائنڈ آؤٹ کہ آپ مسکولر لوگوں کے بارے میں ایک خاص طریقے سے سوچتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جو پتلے ہیں اور بونی ہیں اور ان کے بڑے بڑے ناک ہیں, ان کے بارے میں آپ ایک خاص طریقے سے سوچتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ذرا فلیپی ہیں, موٹے ہیں, ان کے بارے میں شاید آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں, اور ان کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ پرسیپشنز ان باڈی ٹائپس کے بارے میں غلط ہوں, لیکن اکثر اوقات ہم ان پرسیپشنز کا شکار ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس, جب اسٹڈی کیا جاتا ہے ریسزم کو اور ایتھنک بیسڈ کلچرل ڈفرینسز کو, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عموماً ہم مختلف ریسز کے بارے میں, مختلف ریلیجن اور مختلف کلچر کے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی تعصبانہ سوچیں رکھتے ہیں. دراصل جب ہم اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسٹیریو ٹائپنگ کے ججمنٹل شارٹ کٹ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں کہ کوئی ایک شخص کسی ایک طرح کا نظر آتا ہے تو ہم اس کی خصوصیات کو نوٹ کر لیتے ہیں, اور عموماً اس خصوصیات کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ہم وہی خصوصیات نوٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسکولر لوگ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ وہ اسپورٹس کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں اور میتھمیٹکس کے اندر اچھے نہیں ہوتے. سو دس ول بی اے اسٹیریوٹائپ. دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو مائٹ فائنڈ اے مسکولر پرسن who is very good at mathematics or probably very good at literature, or probably he or she could be very, very creative. So students, stereotyping was another type of judgmental shortcut. Students, ہمارا جو نیکسٹ ججمنٹل شارٹ کٹ ہے اس کا نام ہے ہیلو ایفیکٹ. اور ہیلو ایفیکٹ کی مثال کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے. میں نے اردو کے ایک بہت مایہ ناز رائٹر ہیں جنہوں نے کافی سارے سفر نامے بھی تحریر کیے اور مختلف ناولز بھی لکھے, جن کا نام ہے مستنصر حسین تارڑ. I don't exactly recall the name of the book, لیکن ایک اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں امپرنٹ ہو گئی, اور وہ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے تھی کہ دنیا میں خوبصورت ہونا ضروری ہے لیکن خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں ان کو لوگ زیادہ تر ذہین بھی سمجھتے ہیں, ان کو لوگ زیادہ تر بہت اچھا سوشیبل انسان بھی سمجھتے ہیں. خوبصورت لوگوں کے ساتھ ہم زیادہ تر پازیٹیو خصوصیات ایٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو اس ججمنٹل شارٹ کٹ کا نام ہوگا ہیلو ایفیکٹ. ہم کسی صاحب کی ایک خصوصیت کو پک کر لیتے ہیں جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, جو بہت پازیٹیو ہوتی ہے, اور اس خصوصیت کی بنا پر ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر ساری چیزیں بہت اچھی ہوں گی. مثال کے طور پر اگر آپ کو میری ٹائی کا کلر بہت اچھا لگتا ہے, یا میرا سوٹ بہت اچھا لگتا ہے, یا میری آواز بہت اچھی لگتی ہے, well that's a lot of self talk of course, تو شاید آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت ذہین آدمی بھی ہوں, which of course I am, no doubt about that. لیکن عموماً ہم اس قسم کے شارٹ کٹس کو استعمال کرتے ہیں, اور اس قسم کے شارٹ کٹس کا جو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے, جو لیبورٹری سچویشن ہو سکتی ہے, دیٹ از انٹرویوز. جب لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور انٹرویوز ان کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ یہ تقریباً سارے شارٹ کٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ موسٹ انریلائبل ٹیکنیک ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی پرفارمنس کے بارے میں جاننے کے لیے. جب انٹرویو اسکلس کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو کینڈیڈیٹس کو یہ سکھایا جانا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ نیوٹرل طریقے سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کریں. مثال کے طور پر آپ جو نیوٹرل طریقے سے ڈریس اپ ہو سکتے ہیں, تو آپ اپنی ٹائی جو ہے وہ بہت زیادہ فلیشی کلرز نہ ہوں, آپ کی شرٹ کے کلر ذرا کنزرویٹو ہوں. اگر آپ نے گرے ٹراؤزر پہنا ہے اور نیوی بلو جیکٹ پہنی ہے اور ڈارک بلو ٹائی لگائی ہے, یو آر فائن, اور آپ کے جوتے پالش ہیں, تو سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آپ کے بال آپ نے ضرور کنگھی کرنے ہیں انٹرویو میں جانے سے پہلے. دس وڈ بی اے نیوٹرل پرسیپشن, نیوٹرل اپیئرنس فار دا انٹرویورس. لیکن اگر آپ نے ایک ٹائی پہنی ہے جس کے بہت زیادہ فلیشی کلرس ہیں یا جس کے اوپر مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں, تو وہ چیز دیکھنے سے انٹرویور ایک دم اس ججمنٹل شارٹ کٹ کو استعمال کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے, کیونکہ شاید پاس میں اس نے سوچا ہو کہ ایسے لوگ جن کی ٹائی کے اوپر ڈالر کا سائن بنا ہوتا ہے وہ بہت مٹیریلسٹک ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک نیگیٹو خصوصیت پک کرنے کے بعد ہیلو ایفیکٹ کے ججمنٹل شارٹ کٹ کے ذریعے اس کو اپلائی کرتے ہوئے
وہ شاید آپ کی ساری خصوصیات کو مائنس کرنا شروع کر دیں. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیلو افیکٹ. دا نیکسٹ ون از سیلف فلفلنگ پروفیسی. سیلف فلفلنگ پروفیسی کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے ایک دوست ہیں جو شاید میتھمیٹکس میں کچھ عرصہ پہلے بہت پور تھے، لیکن ان کے والد صاحب نے ان کو بہت محنت کروائی اور وہ ٹیوشنس بھی لے رہے تھے، اور ود دا پیسج آف ٹائم ان کا میتھمیٹکس امپروو ہونا شروع ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ان کا میتھمیٹکس اتنا زیادہ امپروو نہ ہوا ہو، لیکن آپ کے ذہن پر جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ ان صاحب نے بہت محنت کی ہے اینڈ ناؤ ہز میتھمیٹکس ول بی ویری گڈ. تو آپ اپنے چھوٹے موٹے مسائل کے لیے ان صاحب سے رجوع کرتے ہیں، اور یہ صاحب کیونکہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہے کہ میرا میتھمیٹکس اب اچھا ہو چکا ہے، تو آپ کو مشورے دیتے رہتے ہیں. ناؤ دس از کالڈ سیلف فلفلنگ پروفیسی. جب بھی آپ کسی صاحب کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں ان کو ایکسپریس کرتے ہیں تو دوسرے لوگ تقریباً بالکل اسی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تو بہت ذہین ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، دیر آر چانسز کہ آپ ذہین، ہارڈ ورکنگ اور انٹیلیجنٹ بیہیویئر پیٹرنس کو ایکزیبٹ کرنا شروع کر دیں. لیکن اگر آپ کو میں مسلسل یہ کہتا رہوں کہ آپ بہت کند ذہن ہیں اور آپ کو جو میں سبق پڑھاتا ہوں آپ کو یاد نہیں رہتا اور آپ محنت نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ بالکل اس طرح سے بلیو کرنا شروع کر دیں. سیلف فلفلنگ پروفیسی کے تحت ہم لوگوں کے بارے میں مختلف خیالات بناتے ہیں اور ان خیالات کو اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے یا پھر اپنے ورڈز کے ذریعے سے ایکسپریس کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ باڈی لینگویج سے کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ماتھے پہ جو فراؤنس پڑتی ہیں، دا وے یو لک ایٹ دی ادر پرسن، اور آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ، آپ کے فنگرز کی موومنٹس اور آپ کے کھڑے ہونے کا انداز، یہ ساری کی ساری باڈی لینگویج دوسرے لوگوں کو آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں جب آپ اپنی نیگیٹو فیلنگس کا باملا اظہار نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں، تو آپ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے کچھ نہ کچھ اظہار ضرور کر جائیں گے. عموماً یہاں پر جو ویژول کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر اوقات آپ نوٹ کریں گے کہ اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ ویژول کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت کم مینٹین کرتے ہیں، اور اگر ویژول کانٹیکٹ کم مینٹین کرتے ہیں تو دوسرے صاحب ہیں ان کے اندر کیا فیلنگ آئے گی کہ آپ ان کو توجہ نہیں دے رہے، آپ ان کو غور سے نہیں سن رہے، جس کی وجہ سے وہ شاید سمجھیں گے کہ میں شاید کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوں جس میں ان کو دلچسپی نہیں ہے، یا شاید میری باتیں اتنی ذہانت پر مبنی نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ میری باتیں نہیں سن رہے. سو آپ اپنی سیلف فلفلنگ پروفیسی ایک بناتے ہیں کہ یہ صاحب نیگیٹو ہیں، میں ان کو ذہین نہیں سمجھتا، اور آپ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے وہ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ صاحب اس باڈی لینگویج کے کمیونیکیٹ ہونے کے بعد تقریباً بالکل اسی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہاں سے ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم لوگوں سے ملیں تو ہم ان کے بارے میں پازیٹیو چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. once someone told me that man is a mine of goodness. جی ہاں، مین از اے مائن آف گڈنس. مائنس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے جس طرح کول مائنس ہوتی ہیں، ہمیں کول نکالنے کے لیے یا سونا نکالنے کے لیے بہت زیادہ ڈگنگ کرنی پڑتی ہے. سو انسان کے اندر بھی اندر کہیں اچھائی ہوتی ہے، لیکن اس اچھائی کو ہمیں ڈگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. مین از اے مائن آف گڈنس سراؤنڈیڈ بائی ایول. اس ایول کو سائڈ پہ کرنا ہے، جو چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں یا بری محسوس ہوتی ہیں ان کو کسی طرح سے سائڈ پہ کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ڈگ ان سائڈ دا پرسن and trickle the goodness inside that person, and then you will find out that people actually start behaving very, very good. So if you have good self-fulfilling prophecies about people, chances are that they will start behaving very, very good. Students, the next judgmental shortcut is selectivity. Students, آپ کے خیال میں پرسنالٹی کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے؟ جب میں ورڈ پرسنالٹی بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیا آپ سائیکولوجیکلی پرسنالٹی کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ پرسنالٹی سے مراد لیتے ہیں کسی صاحب کی پرسنالٹی بہت زبردست ہے اور کسی صاحب کی شخصیت کا امپیکٹ بڑا زبردست پڑتا ہے لوگوں کے اوپر؟ Since we are studying psychology, so I would appreciate that you stick on to the psychological standpoint while trying to appreciate personality. پرسنالٹی کی جب ہم سائیکالوجی میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے sum total of behavioral patterns that a personality performs. Now, this definition is very, very vast. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا ہے تو ان کے جتنے بھی بیہیویئر پیٹرنز ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ غور کرنا شروع کریں تو کسی بھی ایک انسان کے اندر بے شمار قسم کے بیہیویئر پیٹرنز ہو سکتے ہیں، بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں.
ان کو کچھ چیزیں پسند ہیں, کچھ چیزیں ناپسند ہیں, کچھ جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں, کچھ جگہوں پہ جانا ناپسند کرتے ہیں, وہ کچھ بننا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اور کچھ چیزوں سے ڈرتے ہیں, کچھ چیزوں سے خوف زدہ ہیں کہ وہ اس طرح کے نہ بن جائیں. سو جب آپ پرسنالٹی کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. یہاں پر لوگوں کے بے شمار مختلف قسم کے شوق بھی ہو سکتے ہیں. کوئی کرکٹ کھیلنے کے شوقین ہیں تو کوئی ہاکی کھیلنے کے شوقین ہیں, کوئی ایسے صاحب ہو سکتے ہیں جو ہر وقت کمپیوٹر پر بیٹھ کر گیمز کھیلتے رہتے ہیں. تو جب ہم لوگوں کو ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا ان سارے بیہیویئر پیٹرنس کے اوپر غور کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم سپین اور اٹینشن سپین ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے بیہیویئر کی انٹائرٹی کے اندر پرسیو کریں؟ یہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم یہاں پر ججمنٹل شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں سلیکٹیویٹی کا. مثلاً اگر مجھے گولف کھیلنا پسند ہے اور مجھے سوئمنگ کھیلنا پسند ہے تو شاید جب میں دوسرے لوگوں سے ملوں تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا یہ بھی گولف کھیلتے ہیں, کیا یہ بھی سوئمنگ کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات کو گولف یا سوئمنگ کی طرف لے جاؤں. اگر میں اس طرح سے کر رہا ہوں تو میں سلیکٹیویٹی کا ججمنٹل شارٹ کٹ استعمال کر رہا ہوں. میں لوگوں کی صرف ان چیزوں کے اوپر غور کر رہا ہوں, ان کی شخصیت کے ان اسپیکٹس کے اوپر غور کر رہا ہوں جو میرے لیے میننگ فل ہیں. میرے لیے شاید یہ میننگ فل ہے کہ کوئی صاحب گولف کھیلتے ہیں یا سوئمنگ کرتے ہیں, تو میں ان سے اس طرح کی باتیں کروں گا. سو سلیکٹیویٹی کے تحت ہم عموماً لوگوں کے ان بیہیویئر پیٹرنس کے اوپر غور کرتے ہیں جو ہمارے لیے میننگ فل ہوتے ہیں, اور ان بیہیویئر پیٹرنس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے میننگ فل نہیں ہوتے. کسی صاحب میں گولف کھیلنے سے اور سوئمنگ کھیلنے کے علاوہ بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں جو قابل ستائش ہو سکتی ہیں, جس کی تعریف کی جا سکتی ہے, اور جس کی وجہ سے شاید وہ صاحب ایک بھرپور شخصیت کے مالک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر میں سلیکٹیویٹی کا پرنسپل استعمال کروں گا تو میں ان سے کہوں گا all right, you're fine, you're good at mathematics or you're good at computer science, but do you go for the swimming? Are you a good swimmer or not? And that gentleman might say, oh, I never swim at all. And then I might say, oh, how bad. This gentleman is not up to the mark. اس طرح کی فیلنگس جب میں اس قسم کے شارٹ کٹ کو استعمال کر کے محسوس کروں گا تو میری پرسیپشن دوسرے لوگوں کے بارے میں کبھی بھی کریکٹ نہیں ہوگی. اسٹوڈینٹس, یہ تھے کچھ ججمنٹل شارٹ کٹس جو ایک انسان استعمال کرتا ہے دوسرے انسان کو سمجھنے کے لیے. ایک انسان دوسرے انسان کو کیوں سمجھتا ہے؟ تاکہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے. اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اینڈ آف دا ڈے ہم کمیونٹی کے طور پر رہ سکیں. اور کمیونٹی کے اندر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح سے محسوس کرتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں. انڈیویجول لیڈس ٹورڈس دا کلچر. Individual to individual relationships bind them into community, and communities living together for a long period of time, they have a certain specific culture. In the subsequent part of our lecture, we would like to discuss the culture. Students, ہم نے دیکھا کہ individual perception ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں, اور جب ہم لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم ایک کمیونٹی میں بائنڈ ہو جاتے ہیں, اور ہر کمیونٹی کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر کے پہلے مصرعے کے اندر یہ بات کچھ اس طرح سے بیان کی, فرد ہے ملت سے تنہا کچھ بھی نہیں. ایک انسان اپنی ملت سے اس کی شناخت ہوتی ہے, وہ تنہا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں ایک لفظ آ رہا ہو, اسلامک کلچر. اسلامک کلچر کا یہ جو لفظ ہے یہ شاید بنیاد بنا پاکستان کو بنانے کی. 1947 میں جب پاکستان حاصل کیا گیا تو اس کے پیچھے جتنی بھی موومنٹ تھی وہ دراصل اسلامک کلچر کے اوپر میکسیمم فوکس کرتی تھی, اور اس موومنٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ملک حاصل کیا جائے جہاں پر مسلمان اسلامک کلچر کے حساب سے زندگی گزار سکیں. یہاں پر شاید آپ کے ذہن میں ابھی تازہ ہو علامہ اقبال کا دو قومی نظریہ, جس کے مطابق دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں, ایک وہ جو مسلمان ہیں اور دوسری باقی ہر قسم کی قوم. سو اس دو قومی نظریے کے تحت پاکستان موومنٹ کے اوپر اسٹرگل کی گئی, اینڈ ان 1947 وی گاٹ پاکستان. اسٹوڈینٹس, یہاں سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کلچر دراصل کیا ہوتا ہے, کلچر کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہم نے کلچر کے بارے میں کافی زیادہ ڈسکشن کی اپنے چند پریویس لیکچرز کے اندر, تو یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا ایک ریویو دیتا جاتا ہوں کہ کلچر سے ہمارا مراد کیا ہو سکتا ہے. کلچر کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے, کلچر کو کس طرح سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. The study of culture is a challenging undertaking because its primary focus is
the broadest component of social behavior and entire society. جب ہم کلچر کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انٹائر سوسائٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں. جس طرح ایک انسان کی شخصیت ہے اور اگر ہم نے اس کی شخصیت کو فرام سائیکولوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ انڈرسٹینڈ کرنا ہو تو ہمیں اس کے سم ٹوٹل آف بیہیویئر پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. بالکل اسی طرح سے اگر ہمیں کسی جگہ کا کلچر کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں اس سوسائٹی کے سم ٹوٹل آف بیہیویئر پیٹرنس کو, جو سوشل بیہیویئر پیٹرنس ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. آپ کو شاید آپ کے کوئی ایسے دوست ہوں جنہوں نے آرمڈ فورسز جوائن کی ہوں اور آرمی کے اندر سرو کرنا شروع کیا ہو. جب ان صاحب نے آرمی جوائن کی ہوگی تو کچھ عرصے بعد شاید آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ یہ صاحب کچھ ڈفرینٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. نیچرلی آرمی کے اندر جانے سے اور وہاں پر اپنے آپ کو ٹرین کرنے سے ان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے اور ایک خاص طرح سے اپنی فزیکل ہیلتھ کو مانیٹر کرنا اور مینٹین کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اور کیونکہ ہر چیز ٹائم اور اسکیجول کے حساب سے ہے تو آہستہ آہستہ جو ایک آرڈنری انڈیویجول ہیں جب وہ فوج کو جوائن کرتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ فوجی کلچر کو اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں اور ان کے انڈیویجول پرسنالٹی کے اندر وہ فوجی خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ صاحب آرمڈ فورسز کے اندر سرو کرتے ہیں. دراصل یہ صاحب جب آرمی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس قسم کے بیہیویئر پیٹرنس ان کی ذات کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو وین وی try to understand the culture, we actually have to understand the entire society. Society means group of people. ایک فرد کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہم مختلف افراد جو ایک گروپ کی صورت میں رہتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 3 کمپوننٹس بہت امپورٹنٹ ہیں جن کے تحت ہم کلچر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ 3 کمپوننٹس ہیں: بلیفس کمپوننٹ, values component and customs component. Now, what is beliefs component? Beliefs component کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے beliefs کس طرح کے ہیں. اگر ہم پاکستان موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی that was a belief component. مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک, اور مسلمان کون ہیں؟ جو مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں. اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جو ایک خاص سیٹ آف بلیفس کو مانتا ہے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. سو اگر وہ ان بلیفس کو ہی نہیں مانتا تو وہ مسلمانوں کے کلچر کے اندر اسیمیلیٹ نہیں ہو سکتا یا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. سو بلیفس کمپوننٹ ان دا اپریسیشن آف کلچر از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ لوگوں کے بنیادی بلیفس ہوتے ہیں جو ان کے ڈے ٹو ڈے بیہیویئر پیٹرنس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ڈے ٹو ڈے بیہیویئر پیٹرنس کو ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں. Now let us see what is the relationship between beliefs and values. Beliefs and values components of our definition refers to accumulated feelings and priorities that individuals have about things and possessions, as well as ideas. لوگوں کے چیزوں کے بارے میں, ان کی possessions کے بارے میں اور ان کے ideas کے بارے میں جو accumulated feelings ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ذرا ہٹ کے اگر اگزامپل دوں تو مثلاً ہم عموماً کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 2 طرح کے کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں. ان دونوں طرح کے ڈرنکس کے اندر کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. کیونکہ ہم برانڈ نیمز نہیں لے سکتے, اس لیے let us suppose that my name is Wali Muhammad, so the popular brand name, the popular cola is Wali Cola. All right? I hope you understand. When I speak the word Wali Cola, what comes to your mind? It's a bottle that carries black colored carbonated soft drink. And who drinks this bottle? Youngsters. کیا یہ youngsters sports کھیلتے ہیں؟ Yes. کیا یہ youngsters جو ہیں یہ 18 سے 20 سال کی عمر کے ہیں یا 20 سے 25 سال کی عمر میں ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ 18 سے 20 سال کی عمر میں ہے. کیا یہ ماڈرن لکنگ ہے؟ آف کورس یہ ماڈرن لکنگ. کیا یہ زیادہ انگریزی بولتے ہیں یا زیادہ اردو بولتے ہیں؟ یہ مکسڈ لینگویج بولتے ہیں لیکن زیادہ انگریزی بولتے ہیں اور اردو تھوڑی سی کم بولتے ہیں. اسٹوڈینٹس, کولا کے بارے میں جب بھی آپ سوچتے ہیں تو اس قسم کی شخصیت اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کولا ڈرنکس کے جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں انہوں نے آپ کے بلیفس اور ویلیوز کو کسی طرح سے امپیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ وہ کولا کو ایسوشیٹ کرتے ہیں ایک ینگسٹر کے ساتھ جو اسپورٹی ہے,
جو ماڈرن ہے, جو انگریزی بولتے ہیں, اس قسم کے امیج کے ساتھ. اور گریجولی جب بھی آپ کولا کو دیکھتے ہیں تو آپ کا وہ بلیف پیٹرن, وہ ویلیو سسٹم آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ بالکل اسی حساب سے کولا کے ساتھ ایسوشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو دا باٹم لائن از beliefs and values component of our definition refers to accumulated feelings and priorities that individuals have about things and possessions. جب ہم values کی بات کرتے ہیں تو ہمیں values کو ذرا broad sense کے اندر دیکھنا پڑے گا. مثلاً اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کی کیا values ہیں؟ آپ کی ویلیوز یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ دن کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پڑھائی میں گزارتے ہیں, یا آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, یا آپ ان لیکچرز کو سنتے ہیں, یا آپ اپنی بکس پڑھتے ہیں اور آپ ایگزام کی تیاریاں کر رہے ہیں, اور آپ کا جو ٹوٹل ویلیو سسٹم ہے وہ اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے پر مبنی ہے. اور یہاں پر آپ کی ویلیوز یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ صبح ایک وقت پر اٹھتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. آپ اپنی پڑھائی کو بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آج نہ پڑھا جائے تو شاید آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ویلیو سسٹم ہے دیٹ آئی ہیو ٹو ورک ایوری ڈے. This becomes your value as a student, that I have to study every day. Now, when different types of values gather up, based upon those values, you could say that these are the values of a student. Values are those things, are those preferences according to which we would like to conduct and monitor our behaviors. Students, beliefs اور values کے ساتھ ہی ساتھ کلچر کے اندر ایک کسٹمز کمپوننٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے کسٹمز کیا ہیں؟ مثلاً جب ہم کسٹمز کی بات کرتے ہیں تو شاید میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں پاکستان میں شادی کی. پاکستان میں شادی کی کافی سارے رسوم و رواج ہوتے ہیں, اور اگر یہ رسوم و رواج پرفارم نہ کریں تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی بہت زیادہ پھیکی تھی, کیونکہ اس میں نہ مہندی تھی, نہ بارات تھی, نہ صحرا بندی تھی. If these things are not there, then we would say that this was not a marriage. This marriage was simply very, very dull. کیونکہ اس قسم کی شادی ہمارے کسٹمز کے کمپوننٹ کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہوتی. ہمارے کسٹمز مختلف قسم کے ہیں. Now what are customs? Overt models of behavior that constitute culturally approved or acceptable ways of behaving in specific situations. Customs consist of everyday routine behavior of the people. کسٹمز کے اندر لوگوں کے ایوری ڈے روٹین بیہیویئرس بھی ہیں اور ایسے بیہیویئرس بھی ہیں جو کلچرلی ایکسیپٹیبل ہیں. مثلاً ہمارے کلچر میں بڑوں کے ساتھ آداب کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک کلچر ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی اور کلچر میں جائیں اور وہاں پر بڑوں کے ساتھ آداب کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انڈیویجویلٹی بھی پریکٹس کریں تو وہ شاید ہمارا کلچر کا ویلیو سسٹم نہ ہو, یا وہ ہمارے کلچر کا کسٹم نہ ہو. Now, the bottom line is that when we talk about culture, ہمیں 3 چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہے: beliefs component, values component and customs component. یہ 3 چیزیں مل کر کلچر کو بنا رہی ہوتی ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کلچر کو کس طرح سے لرن کرتے ہیں. کلچر کو لرن کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 is enculturation and number 2 is acculturation. لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کلچر جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے. کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدائشی طور پر اپنا سارا کلچر نہیں معلوم ہوتا. ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ ایک خاص سوسائٹی کے اندر, ایک خاص کمیونٹی کے اندر کچھ وقت گزارتا ہے تو اس کو یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بیہیویئر پیٹرنز جو ہے یہ میں استعمال کر سکتا ہوں, یہ کلچرلی ایکسیپٹیبل ہے, اور یہ بیہیویئر پیٹرنز جو ہیں وہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. یہاں پر میرے ذہن میں آ رہی ہے ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری آف سائیکو انالیسس. ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ تھنکس کہ انسان کی شخصیت دراصل اس وجہ سے بنتی ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری نیگیٹو خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو کلچرلی یا سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, اور ہم ان نیگیٹو خواہشات کو اپنے کلچر کے اندر اسیمیلیٹ کرنے کے لیے میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کچھ اس طرح کا روپ دے دیا جائے کہ وہ کلچرلی ایکسیپٹیبل ہو جائیں. سو انڈیویجولس بیہیویئر is very much dependent upon the types of behavioral patterns that a particular culture or society appreciates. And culturation کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کے بارے میں کس طرح سے سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے کلچر میں پراپرلی پچڈ ہیں, آپ عموماً ایسے بیہیویئر پیٹرنس کو استعمال کرتے ہیں جو آپ کو اس کلچر کے اندر مزید ایڈجسٹ کرتے ہیں, نہ کہ ایسے بیہیویئر پیٹرنس استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے کلچر کے اندر میل ایڈجسٹ ہو جائیں. تو آپ کو اپنے کلچر کے بارے میں کس طرح سے پتہ چلا ہوگا؟ کلچر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے انفارمل ذرائع سے بھی اور فارمل ذرائع سے بھی.
انفارمل ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی انفارمیشن ملتی ہے لٹریچر کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے، یہ ساری انفارمیشن ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اور ہم اس کو کلچر کے حساب سے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن فارمل ذرائع ایسے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں ہمارے پیرنٹس مختلف چیزیں سکھاتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، اپنی پڑھائی کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے، اور اپنی جنرل ہیلتھ اور ہائیجین کے بارے میں کس طرح سے خیال رکھنا ہے. تو یہ ہمیں کافی ساری چیزیں ہمارے پیرنٹس سکھا رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس عموماً آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ پیرنٹس آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں اور بعض اوقات بہت سختی سے سکھاتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے، اور جب آپ اچھے بیہیویئرس پرفارم کرتے ہیں تو پیرنٹس آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. سو فارمل سورسز آف ٹیچنگ جو ہیں کلچر کے بارے میں، وہ ہمارے بہت کلوز فیملی ریلیٹیوس ہوتے ہیں، یا ہمارے ایسے لوگ جو ہم ڈائریکٹلی ہمیں ایجوکیٹ کرنے سے وابستہ ہوتے ہیں. یہ لوگ ہمیں کلچر کے بارے میں سکھاتے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ اپنا کلچر سیکھتے جاتے ہیں. مثال کے طور پر لڑکیوں کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے گھر میں کھانا پکانے کے بارے میں سیکھنا ہے، یا انہوں نے اپنے جنرل بیہیویئر کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے. جب وہ گھر پہ ہیں تو کس طرح سے بیہیو کریں گی، جب وہ باہر ہیں تو کس طرح سے بیہیو کریں گی. اسی طرح سے لڑکوں کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی وہ ذرا بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو تھوڑی ذمہ داری زیادہ سنبھالنی ہے، نہ صرف گھر کی ذمہ داری بلکہ باہر کی ذمہ داری بھی، اور باہر کے کافی زیادہ کام کرنے ہیں. اگر ہم اپنے کلچر کی ایک اسٹینڈرڈ پکچر کو لیں تو شاید یہ جو ایگزامپلس میں نے دی ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ہیں، اور اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو چیزوں کے بارے میں سکھاتے جاتے ہیں. سو انکلچریشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنا کلچر کس طرح سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں نیکسٹ جنریشن کو، اور نیکسٹ جنریشن کو وہ کلچر کس طرح سے سکھاتے ہیں. اور ود دا پیسج آف ٹائم نیکسٹ جنریشن وہ بیہیویئر پیٹرنس اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں. دا مور دے اڈاپٹ دوز بیہیویئر پیٹرنس، دا مور دے گیٹ ایڈجسٹڈ ان دیٹ کلچر. اپنے کلچر کے اندر زیادہ بہتر ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا، اور آپ زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے کلچر سے باہر نکل جائیں تو شاید کلچرل فورسز بہت زیادہ نیگیٹیولی امپیکٹ کریں گی اور آپ کو آئسولیٹ کر دیں گی. There is a psychologist, his name is Erich Fromm. Erich Fromm's entire theory of personality bases upon the fear of freedom. He thinks کہ انسانوں کا سب سے بڑا خوف ہے آئسولیشن. اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا مختلف لوگوں سے، آج میں اتنا تھک گیا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شہر سے کہیں دور چلا جاؤں اور آئسولیٹ کر لوں. لیکن جب لوگ شہر سے دور چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں تو کچھ عرصہ یا کچھ وقت یا کچھ دن تو وہ وہاں پر گزار سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ تنگ آ جائیں گے. اور اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اینڈ یو آر ٹوٹلی آئسولیٹڈ، that is the greatest fear which Erich Fromm has concentrated upon in his theory. Now, ہم میکسیمم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلچر کے اندر کسی طرح سے اپنی ایڈجسٹمنٹ بڑھائیں، اور جب ہم کلچر کے اندر اپنی ایڈجسٹمنٹ بڑھاتے ہیں تو کلچرل فورسز ہمیں اوارڈ کرتی ہیں اور ہمارے اس بیہیویئر پیٹرن کو اپریشیٹ کرتی ہیں. اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے ایکلچریشن کا طریقہ، کہ ہمارا کلچر کس طرح سے ایوالو کرتا ہے. نیچرلی اگر ہم سینکڑوں سال ایک ہی طرح کے بیہیویئر پیٹرنس کو اڈاپٹ کرتے رہیں اور ایک ہی طرح کے طریقوں سے مختلف کام کو کرتے رہیں تو شاید وہ طریقے آہستہ آہستہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں ترقی تو کرنا ہے اور ہمیں نئی نئی چیزیں تو سیکھنا ہے. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نئے بیہیویئر پیٹرن سیکھتے ہیں تو کلچرل فورسز تھوڑا سا پیچھے ہوتی ہیں اور وہ ان نئے بیہیویئر پیٹرنس کو بہت ایلین طریقے سے محسوس کرتی ہیں. دے فیل کہ آج کل کے ینگسٹرز جو ہیں وہ شاید بہت بدتمیز ہو گئے ہیں، یا شاید بہت آزاد طبیعت ہو گئے ہیں کہ ان کے ذہن میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ شاید اپنے بڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. کلچر از اے ڈائنامک پروسیس اینڈ اٹ گریجولی ایوالوز اینڈ چینجز، اور کلچر کے اندر مختلف قسم کے کلچرز آہستہ آہستہ مکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسی پاورفل فورسز ہوتی ہیں جو کلچر کو چینج کرتی ہیں. مثلاً آج کل کے کلچر کے اندر کمپیوٹر کا بہت زیادہ رول ہے، لیکن 20 سال پہلے آئی ڈنٹ سی اے کمپیوٹر، مجھے کمپیوٹر کے بارے میں نہیں پتا تھا. لیکن اگر آج کے بچوں کے ساتھ آپ بات کریں تو وہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو دا کڈس ہو ور ایگزسٹنگ 20 years before، آج کل کے بچوں سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، وہ دونوں ڈفرینٹ ہوں گے. اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمارے پاس اتنی ساری انفارمیشن آئی ہے، that is contributing towards the process of acculturation.
جس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے کلچرز کے بارے میں سیکھتے ہیں اور کلچر کی ان فورسز کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک کلچر آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے اور چینج ہوتا ہے. سو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اے کلچریشن؟ اے کلچریشن از دا لرننگ آف نیو اور فارن کلچر. نئی چیزیں سیکھنا یا فارن کلچر کو اڈاپٹ کرنا. مثال کے طور پر آپ نے شاید پاکستان کی تحریک آزادی کے بارے میں پڑھا ہو اور 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں بھی پڑھا ہو, جس کو عرف عام میں میوٹینی بھی کہا جاتا ہے, بغاوت کی گئی تھی. اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں اور اس زمانے کے بچوں کے اوپر غور کریں کہ اس زمانے کے بچوں کو کس طرح سے تعلیم دی جاتی تھی. اس زمانے میں جو فارمل سورسز آف لرننگ تھے وہ تھے گھر اور مدرسہ. جی ہاں, بچے جب پیدا ہوتے تھے تو وہ گھر کے اندر اپنی دینی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس کے علاوہ اپنا بیسک میتھمیٹکس کا کام سیکھتے تھے, پلس لکھنا سیکھتے تھے. تو ان کو عربک الفا نیومرلز سیکھنے پڑتے تھے اور قرآن مجید سیکھنا پڑتا تھا. سو 3-4 سال یا 5 سال کی عمر تک بچے یہ چیزیں سیکھتے رہتے تھے. اس کے بعد بچے چلے جاتے تھے مدرسوں میں. اس زمانے میں کیونکہ مدرسے ہوتے تھے تو آج کل کے ماڈرن اسکولس ٹائپ کے مدرسے نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ مدرسے بہت زیادہ جدید تھے کیونکہ وہ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو دا ریکوزٹ کلچرل نارمس. اور وہاں پر بچوں کو مدرسے کے اندر صرف ریلیجن کے بارے میں نہیں سکھایا جاتا تھا بلکہ بچوں کو مختلف علوم کے بارے میں سکھایا جاتا تھا. ایک انسان کو کلچر کے اندر پرفارم کرنے کے لیے اس کلچر کے رولز اینڈ ریگولیشنز, اس کلچر کے لا کے بارے میں بہت بہتر طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. مثلاً اگر آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں اور آپ کو پاکستان کے ٹریفک قوانین کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا یہاں پر گاڑی چلانا. اور پاکستان کے دوسرے قوانین سے آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ ان قوانین کو جانیں تاکہ آپ اپنے بیہیویئر کو مانیٹر کر سکیں اور کنڈکٹ کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا لا. اور جب بھی آپ لا سے باہر نکلتے ہیں دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے کرائم. سو for that matter, it is definitely required that your character needs to be built up according to the dictates of the culture. تو جو اس زمانے کے مدرسے تھے وہاں پر لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سائنسی علوم اور ریاضیات کے بارے میں بھی تعلیم دی جاتی تھی. اور یہ عرصہ کچھ 10-12 سال کا ہوتا تھا, جس کے بعد وہ بچے اسکلڈ ہو جاتے تھے اور باقاعدہ تربیت یافتہ ہو جاتے تھے کہ اس معاشرے کے اندر مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں. اسٹوڈینٹس, 1857 سے اگر ہم اسٹریٹ کسی ٹائم مشین کے ذریعے 2009 کے اندر آتے ہیں, یو فائنڈ آؤٹ دا ایریا از دا سیم, لیکن چیزیں ٹوٹلی چینج ہو چکی ہیں. یہاں پر آج کل ہم تقریباً 3-4 قسم کے ایکڈیمک انسٹیٹیوشنس ہیں جن میں پڑھائی کا معیار, پڑھائی کی نیچر, پڑھائی کی نوعیت ساری مختلف ہیں. اور ہم جو فارمل سورسز آف لرننگ ہیں اس کے اندر اتنی ڈائیورسٹی ہے جس کی وجہ سے جو بچے آگے جا کے ان ایکڈیمک انسٹیٹیوشن سے نکلیں گے وہ مختلف قسم کے کلچرز کو اکوموڈیٹ کر رہے ہوں گے اپنے بیہیویئر پیٹرنس کے اندر. سو دیٹس ہاؤ دا کلچر ڈائیورسفائز اینڈ کلچر چینجز. آج کل کے زمانے کی انگریزی تعلیم اور کمپیوٹر یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بیکاز آر کلچر ہیز ایوالوڈ. اور نئی ٹیکنالوجیز اور نئی چیزیں جب معاشرے کے اندر انٹروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کلچر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اے کلچریشن از دا پروسیس آف لرننگ اباؤٹ نیو تھنگس اور آف لرننگ اباؤٹ دا فارن کلچرس. اگر ہمارا کلچر چینج نہ ہوتا, ایوالو نہ ہوتا, تو شاید ہم 1857 کے زمانے میں رہ رہے ہوتے یا پھر شاید ہم کسی اور خطوط کے اوپر ہمارا کلچر استوار ہوا ہوتا. لیکن انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے بہت زیادہ ترقی ہوئی اور ہماری لائف کے اندر بہت زیادہ گیجٹس آ گئے ہیں, انفارمیشن ایکسپلوژن ہے جس کی وجہ سے ہم چینج ہو رہے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے مائکرو ویو اوونس کا رواج بالکل نہیں تھا. مائکرو ویو اوون ایک چھوٹا سا کام آپ کے لیے کرتا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی فوڈ کو فوراً گرم کر دیتا ہے. اور اب آج کل کے زمانے میں ایسی پری کوکڈ فوڈس آپ کو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں جن کو آپ استعمال کر کے مائکرو ویو اوون کے ذریعے سے 2 منٹ کے اندر یا 5 منٹ کے اندر پکا سکتے ہیں. لیکن جب مائکرو ویو اوون نہیں تھے تو اسی فوڈ کو پکانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. اور اگر آپ کلچر کے پروسیس کو غور سے دیکھیں تو لڑکیوں کا کھانا پکانا سیکھنا وہ ساری ریچولسٹک ٹریننگ میں سے جب وہ گزرتی تھیں, all those things were actually shaping up our culture. But today what you can do is you could purchase a pre-cooked food
from the market, you could put it in the microwave oven and bingo, the food is ready for you. اور آپ کی لائف چینج ہو گئی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ اسپیڈ آ گئی ہے. سو ایک انسٹرومنٹ, ایک گیجٹ نے آپ کی لائف کو چینج کیا, اور کلچر نے بھی اسی حساب سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایوالو کرنا شروع کر دیا. اسٹوڈینٹس, کلچر کو چینج کرنے کی کچھ فورسز ہوتی ہیں جو کلچر کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. یہاں پر انڈسٹریلائزیشن, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس, ماڈرن گیجٹس جو ہمارے کلچر میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں, اور وہ کام جو آج سے 20 سال پہلے ہم مینولی کرتے تھے, آج کل ہم ان کو مختلف گیجٹس کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو یہ گیجٹس کا استعمال ہمارے بیہیویئر پیٹرنس کو آہستہ آہستہ کلچرلی چینج کرتا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریلائزیشن کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ کے اندر بہت زیادہ پولیوشن ہو چکی ہے, اور اس پولیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کے بیہیویئر پیٹرن سیکھنے ہیں. That would be another evolution that is definitely required in the Pakistani culture. However, the discussion would not be complete if I don't tell you about one of the most powerful force that is constantly evolving culture. And you know what is that? Yes, that is population. The world is experiencing a population explosion, at least in the less developed countries. They are reproducing at a rate that is very, very fast, very, very high. آج سے 20 سال کا پاکستان اگر آپ پاپولیشن کے ریفرنس سے دیکھیں تو شاید پاپولیشن بہت کم تھی, یقیناً بہت کم تھی, اور کلچر کے اندر ایک اسٹیبلٹی تھی, اور کلچر would have been different. But because of this population explosion and lack of resources available to all of us, ہمارے کلچر کے اندر چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں. کیا یہ چینجز پازیٹیو ہیں یا کیا یہ چینجز نیگیٹو ہیں؟ The question is open for the debate. ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر پاپولیشن کو ایک اسپیشل کیس کے طور پر ڈسکس کریں گے, اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاپولیشن کا ہمارے کلچر کے اوپر کیا امپیکٹ ہے, ہمارے جنرل ڈے ٹو ڈے بیہیویئر پیٹرنس کے اوپر کیا امپیکٹ ہے, کیا یہ نیگیٹو امپیکٹ ہے یا پازیٹیو امپیکٹ ہے. ہم ان ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر دلچسپ لگا ہوگا, کیونکہ میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اینڈ دس از دا ٹائم ٹو سے یو گڈ بائی. سو آئی ووڈ لائک ٹو وش آل آف یو a good time period between this lecture and the next lecture. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا, محنت کیجیے, اور زندگی میں بھرپور ترقی کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.